बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों जो कनाडा में सलमान, उनकी मदर, उनकी वाइफ और उनकी एक बेटी शहीद कर दी गई थी, उस हवाले से हमने आज कनाडा से के शहर मिसिसागा से अपने इंतहाई करीबी दोस्त फैसल इलियास सिद्दीकी को इस सिलसिले में लाइन पर लिया है और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो लोग जो शहीद कर दिए गए हैं और जिनको बड़े ऑनर के साथ जिनकी तदफीन हुई है कनाडा में, पूरा कनाडा सोगवार था, वहाँ के मुकामी लोग भी और जो लोग वहाँ पाकिस्तानी भी हैं या जो जिस मुल्क से लोग वहाँ रहते हैं, वो तमाम लोग उनकी शहादत पर सोगवार थे। और फैसल ने उनकी नमाज जनाजा में भी शिरकत की थी। वो अपना आंखों देखा हाल भी हमें बताएंगे और उनकी शहादत के बाद जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं उसके मुतालिक भी हम उनसे पूछना चाहेंगे। तो फैसल, ज़रा बताइएगा कि सलमान और उनकी मदर और उनकी वाइफ और उनकी एक बेटी शहीद कर दी गई, क्या क्या कहानी है, क्या सिलसिला है वहाँ? क्या वहाँ भी कोई मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है या कोई साजिशें परवान चढ़ रही हैं? ज़रा आप इस पर ज़रा खुलकर जो है ज़रा आप तज्ज़िया कीजिएगा। जी फैसल सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने का। तैस साहब, जो आपने अभी बात की कनाडा में जो ये वाक़या हुआ है, ज़ाहिर है इसके ऊपर तमाम मुसलमान, तमाम पाकिस्तानी और तमाम लोग जो इंसानियत के अलमबरदार हैं वो सोगवार हैं। और एक ये बहुत ऐसा वाक़या था जिस पे हर आँख जो थी वो अश्कबार थी। वाक़या कुछ ऐसा था कि एक 20 साला नौजवान, जो ज़ाहिर है जिसको मैं नादानी कहूँगा या जो हेट उसके ऊपर, और उसने सिर्फ इस वजह से इस फैमिली को जो शाम को वॉक करने के लिए निकले थे अपने घर से, सलमान साहब जो हैं उनका ताल्लुक मेडिकल के शोबे से था। वो अपनी वालदा, अपनी बेगम और अपने बच्चों के साथ वॉक करने के लिए निकले थे और इस आदमी ने उनको अपने ट्रक से, जो इनका एक जिसको हम वहाँ पाकिस्तान में डबल केबिन, ये फैमिली रोज की रूटीन थी इन लोगों की, वॉक पर निकलते थे? जी, बताया यही जा रहा है कि शाम को ये लोग वॉक करते थे। और ये कम्युनिटी, ये जो फैमिली थी, ये पाकिस्तान की कम्युनिटी या मुसलमान कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव थी। वहाँ जो करीबी मस्जिद थी उसके भी मेंबर थे, उसके रुकन थे, उसमें भी वो काफ़ी अपना किरदार अदा किया करते थे। तो बहरहाल वो एक शाम को अपनी वॉक पे निकले और जिस गाड़ी को पाकिस्तान में डबल केबिन कहलाई जाती है, उस तरह की एक ट्रक था, जिससे उसने बाकायदा जानबूझकर सिर्फ नफरत की वजह से उनको कुचल डाला। और पांचों फैमिली मेंबर्स जो जा रहे थे वो उस गाड़ी के आगे कुचले गए। उसमें से सिर्फ उनका एक बच्चा जो है वो बच गया, 9 साला बच्चा। बाकी तमाम लोग, जिसमें सलमान साहब, उनकी वालदा, उनकी बेगम और उनकी एक बच्ची जो टीनेजर थी, मेरे ख्याल 12-13 साल की, उसका इंतकाल हो गया, वो सरवाइव नहीं कर सके। तो ये एक नफरत पर मुनसर ये कह सकते हैं कि ये अमल था। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इस खानदान की जो सेक्रीफाइस या कुर्बानी है वो इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगी, जो शहादत उन्हें मिली है। आप उसमें देखिए कि इसमें कनाडा में प्राइम मिनिस्टर से लेकर और काउंसलर लेवल तक के लोगों ने इसके ऊपर ना सिर्फ मजम्मत की, बल्कि इसको पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इसको एक बाकायदा एक टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी करार दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी एक मेरा ख्याल है मुसलमान कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा वो है कि इस्लामोफोबिया या जो भी लोग जो इस्लाम से नफरत या मुसलमानों से नफरत करके कोई इक़दाम करेंगे, उसको बाकायदा एक क्राइम तस्वुर किया जा रहा है और उस लड़के के ऊपर इक़दाम कत्ल
کے مقدمات بھی لگ گئے ہیں اور ٹیررزم کی دفعہ بھی جو ہے وہ لگنے جا رہی ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت ہی جسے سراہنا چاہیے اس طرح وہ ایکٹیویٹی ہے اور جو وہ ان کا اقدام ہے. اب آپ اس کو اس نظر سے بھی دیکھیے کہ مسلمان یا پاکستانیوں کی تعداد کینیڈا میں تقریباً 2% ہے اور مائنارٹی میں ہیں. اس کے باوجود ایک حکومت نے اس کمیونٹی کے لیے اتنا بڑا ایک سٹینڈ لیا اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور پرائم منسٹر سے لے کے اور کاؤنسلر تک کے لیول اور ہر گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اس کی مذمت کی گئی اور اس کو قانون کے مطابق سزا دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ اس اقدام کو میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو سراہنا چاہیے. اور اسی کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کو ہم پاکستان کے اس میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ کس طریقے سے ٹالرنس لیول. دیکھیے ایک چیز بڑی وہ ہے کہ انسانیت جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تعصب ہوتا ہے, لیکن جو مہذب معاشرے ہیں ان کے اندر اس تعصب کو دبا دیتے ہیں اور وہ اپنے جو ٹالرنس لیول ہے آپ دیکھیے اس میں وہ کیا جاتا ہے. اس معاشرے نے بھی جو یہ چیزیں سیکھی ہیں وہ اسلام اور مسلمان جو ہمارے خلفائے راشدین گزرے ہیں ان سے ایک چیزیں یہاں اڈاپٹ کی گئی ہیں, لیکن افسوس ہے کہ بعض جگہ پہ ہمیں یہی چیز اپنے کنٹریز میں کم نظر آتی ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ سیکھنے کا بھی مقام ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم اگر ٹاپک پہ رہیں کہ یہ جو بچہ تھا 20 سال کا نوجوان بچہ تھا, اس نے یہ جو حرکت کی ہے, اس کے پس پردہ کوئی طاقتیں تو ہوں گی یا اس کو کسی نے ٹریننگ بھی ضرور دی ہوگی اور اس قسم کے ذہن وہاں پروان چڑھ رہے ہوں گے. تو اس کے متعلق کوئی گورنمنٹ کے لیول پر کوئی ایسی تحقیقات ہو رہی ہے کہ آخر اس بچے نے ایسا کام کیوں کیا, یا اس سے کروایا گیا ہے, یا کوئی ایسا ٹریننگ کیمپ وہاں موجود ہے کہ جہاں جو ہے نوجوان بچوں کو اس قسم کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور مسلمانوں کے خلاف اگر ایسا ہے تو پھر مستقبل میں تو یہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے. تو اس لیول پر کوئی تحقیقات ہو رہی ہے کہ اس کے پس پردہ جو ہے معلومات کی جائیں کہ یہ کہاں سے اس کو جو ہے ٹریننگ دی گئی ہے, یا اس کو کس کے کہنے پر, یا کون لوگ ہیں جس نے ان کو جو اس کا ذہن اس طرف جو ہے اس طرف لگایا اور وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہوا. جی بادشاہ صاحب آپ کا بہت ہی ویلڈ کوشچن ہے کہ ظاہر ہے اگر ایک 20 سال کا لڑکا اس طرح کا ایک نفرت کے ساتھ کسی بھی مذہب کو ایک ٹارگٹ کرے اور کوئی اس طرح کا عمل کرے تو سب سے پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے, اس کے اندر یہ نفرت کہاں سے پیدا ہوئی. اس بارے میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں اس کا کوئی تعلق یا کوئی کنیکشن کسی ہیٹ گروپ سے تو نہیں تھا, یا اس کے کچھ سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے اس کے کنیکشنز تھے. اس بارے میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے, لیکن ابھی تک کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی ہے. لیکن اس پہ بالکل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ایک عجیب سا معاملہ دیکھا گیا کہ اس لڑکے کا کہیں بھی سوشل میڈیا پہ پروفائل نظر نہیں آ رہا, کہیں کوئی فیس بک یا کسی اور جگہ سوشل میڈیا پہ کہیں پروفائل نہیں ہے. تو بالکل دیکھا جائے گا کہ یہ سازش باقاعدہ ہوئی ہے, اور اس کی باقاعدہ ظاہر ہے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اسے اس طرح کی کنیکٹڈ ہے, یہ کہیں نہ کہیں سے کنیکٹڈ ہم اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ کسی طرح کا انفلوئنس ظاہر دیا گیا ہے, اس کی برین واشنگ کی گئی ہے, یا اس کے اندر یہ نفرت بھری گئی ہے. تو یہ کہاں سے آئی؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے ڈسکشنز ہماری فیملیز میں ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں, یا کسی اس طرح کے گروپ میں ہم شامل ہوتے ہیں, تو اس کی پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ وہ جلد منظر عام پر آ جائے گی. لیکن اس کے بعد اس کا باقاعدہ اس کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. ہوتا ہے کہیں اسکول کی سطح پہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ لڑکا جو ہے یہ اسکول میں نہیں تھا, یہ سمجھ لیں کہ یہ ہائی اسکول کے بعد ہی جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا, اکیلا اپارٹمنٹ میں رہتا تھا پچھلے 5-6 مہینوں سے. تو یہ اکیلا رہتا تھا. تو اس کا کنیکشن دیکھا جائے گا کہ کہاں سے ہیں. اس کے والدین کا کہاں سے تعلق ہے, وہ کون ہے, کیا کرتے تھے والدین اس کے؟
ان کا والدین جو ہیں وہ لوکل کینیڈینز ہی ہیں یہ, اور اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں آئی ہے. والدین کا بھی جو ہے انیشیل ریئیکشن یہی ہے کہ یہ کیا ہوا, لیکن یہ ایک عجیب تھوڑا سا وہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا, اس کے بیک گراؤنڈ کو. اس پہ تھوڑی بہت سٹوریز آئی ہیں اخبار میں, اور لیکن یہ کہ میڈیا میں بعض جگہ پہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا, اس کے بیک گراؤنڈ کو یا اس کے کنیکشنز کو, جب تک اس کی انویسٹیگیشن پوری نہیں ہو جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا فیصل کہ وہاں فیصل صدیقی صاحب وہاں جو کینیڈا میں جو بھی مذہب کے حوالے سے اگر ایکٹیو ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے, یا ایسا ممکن نہیں ہے؟ دیکھیے یہ بڑی بالکل خطرہ تو ہوتا ہے, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اور اس سے ایک تھوڑا سے خوف کی لہر لوگوں میں دوڑی ہے ضرور, لیکن اس کے باوجود یہ معاشرہ جو ہے وہ بہت سیف تصور کیا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو جہاں پہ قانون کی بالادستی ہو, جہاں پر فوراً لوگوں کو پکڑا جا سکے, اور اس کے علاوہ جب سرکاری سطح پر حکومت کے لیول کے اوپر بھی جب اس چیز کو باقاعدہ کنڈیم کیا جا رہا ہو, تو بہت زیادہ اس کا کنسرن نہیں ہے, لیکن اس طرح کے واقعات تھوڑے بہت ہوتے ہیں ہر جگہ. اچھا فیصل یہ فرمائیے گا, آپ نماز جنازہ میں موجود تھے تو وہاں کا ذرا آنکھوں سے دیکھا حال ہمیں سنائیے گا ذرا, کہ وہاں کون کون لوگ تھے, کس کمیونٹی کے لوگ اس میں موجود تھے؟ جی بالکل, نماز جنازہ جو تھی وہ لندن انٹیریو میں ان کی ایک مسجد میں ہوئی, اور وہاں پہ ایک طرح سے اسٹیٹ لیول کا ان کا فیونرل تھا, اور اس میں تمام کافی لوگ شریک تھے, تقریباً کئی ہزار کے قریب مجمع تھا جس میں ان کی تمام. کینیڈین پرچم میں تدفین ہوئی ہے سنا ہے؟ جی بالکل, کینیڈین پرچم میں تدفین ہوئی. وہاں پہ کینیڈا کے جو اس وہاں پہ میئر موجود تھے, وہاں لندن انٹیریو کے میئر موجود تھے, اس میں پاکستان ایمبیسی کے لوگ تھے, مسلمان کمیونٹی میں تمام لوگ شامل تھے جس میں پاکستانی بھی تھے, اور ڈفرینٹ ادر کمیونٹیز جیسے عرب ہیں, باقی لوگ ہیں, تو تمام مسلمان کمیونٹیز جو ہیں اس میں شامل تھیں. اور اس کے علاوہ جو نان مسلمز کی بہت بڑی تعداد, جو شہری جو تھے, انہوں نے اس میں شرکت کی. تو اگر میں یہ کہوں کہ تمام کینیڈینز اس میں شامل تھے, ہر مکتب فکر کے لوگ موجود تھے, ہر کمیونٹی سے, ہر ریلیجن سے وہاں پہ لوگ موجود تھے, اور ایک بہت بڑا مجمع تھا وہاں پہ. ایون دو کہ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے یہاں پر لوگ الاؤڈ نہیں ہیں, مجمع اکٹھا کرنا الاؤڈ نہیں ہے, 5 لوگوں سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ایک اسپیشل اجازت دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے, اور اس میں وہاں پہ لوگ ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے اس میں شامل ہوئے. اچھا فیصل, اب یہ بتائیے گا مجھے کہ جی حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا جو ہے وہ حق دے رہی ہے, تو جی اس سلسلے میں یہ بتائیے گا کہ وہاں جو اوورسیز پاکستانی ہے, خاص طور پہ کینیڈین امریکن, وہاں اس سلسلے میں کیا رد عمل پایا جاتا ہے, کیا سمجھ رہے ہیں, کیا یہ گورنمنٹ کا ایک اچھا اقدام ہے؟ دیکھیے بالکل اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو بہت خوشی پائی جاتی ہے لوگوں میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے, جہاں اوورسیز پاکستانیز بہت زیادہ ایکٹیو ہیں پاکستان کے معاملات میں, پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہر چیز جو ہے اس پہ ان کی نظر ہے, اور بالکل وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, اور پاکستان کی تمام ترقی کے عمل کے اندر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس وقت بھی, اگر پرائم منسٹر عمران خان کے دور کی بھی دیکھی جائے تو اوورسیز پاکستانیز کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, جو ریمیٹنسز وہ بھیج رہے ہیں, جو یہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں مختلف ممالک سے, سال تو جو ریکارڈ اوورسیز ریمیٹنس پاکستانیز. آئے ہیں پاکستان میں. جی بالکل, اس سال آپ نے دیکھا کہ ظاہر حکومت کے اقدامات کی وجہ سے لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ حکومت پر بحال ہوا, اور انہوں نے پہلے جو وہ پیسے بھیجا کرتے تھے وہ نان گورنمنٹ چینلز کے تھرو بھیجتے, ہنڈی جسے کہلاتے ہیں, ہنڈی کے تھرو بھیجتے تھے, لیکن اب پاکستانی گورنمنٹ کے اقدامات کی وجہ سے جو صحیح چینل سے پیسے بھیج رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ پیسے ریکارڈ ہو رہے ہیں پاکستان کے اس میں. اور اس کے لیے جو آپ کا خاص طور پہ جو یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا آپ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا زبردست قدم تھا,
یہ بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک میرا خیال ہے کنٹریبیوشن اس اکاؤنٹ کی بہت زبردست ہے، جس میں پاکستانی بہت بڑے پیمانے پر پیسے بھیج رہے ہیں. اچھا تو فیصل، اس میں جو دو آپ نے رائے پائی ووٹنگ کا جاتی سوال ہیں. کیا، جی جی جی، جی جو کنٹینیو ووٹنگ کریں کا آپ، جو آپ نے کنٹینیو سوال کریں. کیا، جی جی تو ووٹ سے متعلق جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ بہت زبردست عمل ہے، کیونکہ 90 لاکھ پاکستانی اگر ملک سے باہر ہے، مختلف ممالک کے اندر یہاں موجود ہے، تو وہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی ہر طرح کی ترقی میں شامل رہنا چاہتا ہے، اور وہ شامل ہے. تو ووٹ کی ان کو ووٹنگ کے رائٹس دینا یہ ایک بہت زبردست اقدام ہے. ہاں اس کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو ظاہر ہے اس کا جو میکینزم ہے وہ کس طریقے سے بنا رہے ہیں. اب اس میکینزم کو جو میرا خیال ہے کہ پچھلے جو الیکشنز ہوئے تھے اس کے بعد ضمنی انتخابات میں ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا، اور اس میں لیکن اس وقت جو ضمنی انتخابات میں ہوئے تھے اس میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی پارٹیسپیشن جو تھی اس کی پرسنٹیج کم تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس کو جنرل انتخابات میں اس کو دہرایا جائے تو اس میں پارٹیسپیشن بہت اچھی ہوگی، اور اس میں بالکل ہم سب اس میں حکومت کے ساتھ ہیں. فیصل یہ بتائیے گا، ہمارے ملک میں دو رائے پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں 2 4 6 سیٹیں دے کر، جو اسپیشل سیٹیں ہیں وہ دے کر ان کا جو ہے خانہ پوری کی جائے، اور جو ریزرو سیٹ ہیں ریزرو سیٹ رکھی جائیں. لیکن اگر سیٹوں کا اگر سلسلہ ہوگا تو پھر چونکہ 90 لاکھ جو ووٹرز ہیں وہ پاکستان کے 10% ووٹرز بنتے ہیں، تو ہمارے یہاں جو سیٹیں ہیں اس حساب سے تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی 36 سیٹیں بنتی ہیں، 36. اس کے علاوہ پھر جی اقلیتی ہیں، پھر لیڈیز ہیں، تو اس طرح سے جا کر کم از کم 52 سیٹس بنتی ہیں. تو وہاں جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ سیٹیں دی جائیں، یا ڈائریکٹ ان کا جو ہے انوالومنٹ ہو کہ وہ الیکشن لڑنا چاہیں تو لڑ سکتے ہیں؟ کیا اس طرح سے کون سا سسٹم ہونا چاہیے کہ وہاں کے لوگ بھی مطمئن ہوں اور یہاں بھی وہ ان کا اپنا دیکھیے ایک اس کے اوپر جی اسمبلی میں اس میں آپ کی اسمبلی میں میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یہ اپوزیشن کی طرف سے اوورسیز پاکستانیز کے جو الیکشن کی تو کے کہتی لیے ان ہے. کو جو احسن اقبال صاحب تو فرماتے ہیں کہ ڈسکا میں رہنے والے لوگوں کے مسائل کا کینیڈا میں بیٹھنے والے لوگوں کو کیا معلوم، اور امریکہ میں رہنے والے دیکھیے شخص کا سکھر کے مسائل کا ان کے لوگوں کو کیا معلوم. تو وہ ان کی سوچ تو یہ کہتی ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیے اپوزیشن تو احسن اقبال بھی صاحب تیار نہیں ہے. احسن اقبال صاحب پہ میرا خیال ہے کامنٹ کرنا تو اس وقت ایسے ہی ہے، کیونکہ بیسکلی اگر آپ مجھ سے اصل پوچھیں تو بلاول بھٹو صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے حالات کے متعلق علم نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ صرف اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے رہیں اور ہم اپنی کمیشنیں کھاتے رہیں، عیاشیاں کرتے رہیں، باقی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ووٹ کا حق دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بالکل تیار بلاول نہیں بھٹو ہے. صاحب یا احسن اقبال صاحب یا بلاول بھٹو صاحب یہ صرف جس کو کہتے ہیں اپوزیشن برائے اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی کسی بھی بات میں کوئی لاجک نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہمارے جو اس آپ کے سوشل میڈیا نے بھی اور ویسے بھی لوگوں میں خاص طور پہ جو نئی نسل آ رہی ہے، جو خاص طور پہ جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ کر آ رہی ہے اور آگے جا رہی ہے، تو یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو بلاول صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ شاید ایک چھوٹے سے کسی طبقے کو تو اس اٹریکٹ کرتی ہو، لیکن پاکستان کی میجورٹی ان کو کہیں بھی گھاس نہیں ڈال رہی. تو ان کے پاس میرا خیال ہے کوئی اس وقت بات کہنے کو بچی نہیں ہے، تو وہ اپوزیشن برائے اپوزیشن کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس اٹھا رہے ہیں جس میں کوئی منطق یا کوئی دلیل یا کوئی کسی طرح کی لاجک نہیں ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر وہ اسمبلی میں پاکستانیوں کی جو اوورسیز پاکستانیوں کے اگر آبادی کے لحاظ سے تقسیم کی جائے تو تقریباً 40-50 سیٹیں بنیں گی جو یہ لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور جو دوسرا طریقہ وہ یہی ہے کہ تمام سیٹوں کے اوپر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. تو یہ دونوں طریقے جو ہیں اس میں اٹس اے ون ون ایکچولی. ان لوگوں کے لیے ون ون ہے جو فری اینڈ فیئر انتخابات چاہتے ہیں. پاکستان میں اگر فری اینڈ فیئر انتخابات 70 کے بعد نہیں ہو سکے تو اس کی ریزنز ہیں، اور اگر وہ میکینزم بنا دیا جائے تو پھر
کسی حکومت کو یہ وہ کہہ نہیں سکیں گے کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہوئی یا انتخابات خراب ہوئے. تو یہ میکینزم بالکل ضروری ہے, اور چاہے ایک وہ اپنایا جائے یا دوسرا اپنایا جائے طریقہ, لیکن اوورسیز پاکستانیز کا جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ بہت خوش آئند ہے, اور اس کو ضرور ہونا چاہیے. لیکن میرا مجھ سے اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں گے تو ذاتی رائے جو ہے وہ تمام سیٹوں کے اوپر ان کی وہ ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ فیصل, آپ کا بہت شکریہ. یہ تھے کینیڈا سے ہمارے دوست فیصل, بہت شکریہ آپ کا صدیقی, جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے پاکستان میں حکومت کی جانب سے جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حق کی بات کی جا رہی ہے, اور اس میں اپوزیشن جو ہے وہ سخت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. وہ نہیں چاہتی اپوزیشن کے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے, جبکہ موجودہ تحریک انصاف کی حکومت چاہتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا پورا پورا حق دیا جائے. فیصل صدیقی نے جو سلمان اور ان کی فیملی کے ساتھ اندھوناک واقعہ ہوا جس میں وہ شہید کر دیے گئے, ان کی والدہ, ان کی اہلیہ اور ان کی ایک بیٹی, اس کے متعلق بھی انہوں نے بتایا کہ کینیڈین حکومت نے جس طرح سے اس سلسلے میں اقدامات کیے ہیں, اور جس طرح سے وہاں کے جو خاص طور پر مسلم کمیونٹی کے لیے جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں وہ قابل ستائش ہیں. اور سلمان اور ان کی فیملی جو شہید ہو گئی ہیں وہاں, اور ان کے لیے جو جس پروٹوکول سے ان کی تدفین ہوئی ہے, اور جس طرح سے وہاں کے لوگوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے, وہ بھی اس کے حوالے سے بھی وہ اظہار خیال کر رہے تھے. اب انہی الفاظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور اپنی کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.